नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये इस्म की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है। ठीक है, क्या होता है इंशाअल्लाह हम देखते हैं कि इस्म जो है, ठीक है, अगर इस्म की 4 प्रॉपर्टीज़ हटा दें, उसके अलावा हम इस्म को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मबनी, ठीक है, और एक है मुअर्रब। ठीक है, मबनी और मुअर्रब। तो मबनी अस्मा की अगर हम बात करें तो ये पूरे कुरान में 2% है और मुअर्रब अस्मा 98% कुरान में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम मबनी अस्मा देख लेते हैं कि मबनी क्या होते हैं। मबनी हम कह सकते हैं कि नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, नॉट फ्लेक्सिबल यानी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात को ऐसे समझें कि अगर हमने लिखा है मूसा और मैंने आपसे कहा कि मूसा की तीनों एराबी हालत बताएं, तो आपने कभी भी मूसा को मूसी, ठीक है, या मूसू नहीं देखा होगा, है ना। मूसा को मूसा ही देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ये मरफू हो, चाहे ये मंसूब हो, चाहे ये मजरूर हो, तीनों एराबी हालतों में ये मूसा ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया, तो दुनिया भी दुनिया ही पढ़ा जाता है। दुनिया को अगर मैं कहूँ इसको ज़ेर लगा के पढ़ें, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पढ़ा जाएगा, है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ इस्म ऐसे होते हैं जिनको आप उ आ ई वाले साउंड्स में नहीं कर सकते, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ठीक है। तो उन, अन, इन वाले साउंड्स इसमें नहीं आ सकते, ये होते हैं मबनी, ठीक है, नॉट फ्लेक्सिबल, यानी ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, अभी कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, देखें, सबसे पहले हम देखते हैं जिनके लास्ट में अलिफ मकसूरा हो, जिनके लास्ट में अलिफ मकसूरा हो, जैसे मूसा, ईसा, ठीक है, बुशरा, ये तमाम नाम क्या होंगे? मबनी होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मूसा को तीनों एराबी हालत में बताएं, तो आपका जवाब होगा ये मरफू में भी मूसा होगा, मंसूब में भी मूसा होगा और मजरूर में भी मूसा होगा। जैसे जब हम मुस्लिम चार्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं रफ़ा, है ना, यहाँ हम लिखते हैं नसब और यहाँ पे हम लिखते हैं जर, इसी तरह से लिखते हैं ना। मैंने आपसे कहा कि मूसा को तीनों एराबी हालत में लिखें, तो आप इसको यहाँ भी मूसा लिखेंगे, यहाँ भी मूसा लिखेंगे और यहाँ भी मूसा ही लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि मबनी अस्मा वो होते हैं जो तीनों एराबी हालतों में अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। ठीक है, तीनों एराबी हालत में अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। एराबी हालत तो होगी, मूसा मरफू भी होगा, मूसा मंसूब भी होगा, मूसा मजरूर भी होगा, लेकिन हालत सेम होगी। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा? वक्त के साथ इंशाअल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मूसा लिखा है ये क्या है, रफ़ा है
نصب ہے، جر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ مبنی کے لیے ان کی اعرابی حالت چینج نہیں ہوتی، اور سب سے پہلا ہے اس میں الف مقصورہ. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے وہ اسم جس کے لاسٹ میں، جس کے اینڈ میں الف آتا ہو، جس کے اینڈ میں الف آتا ہو. کیسے؟ جیسے زکریا، ٹھیک ہے، جیسے دنیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بھی ہم نام دیکھ سکتے ہیں جن کے لاسٹ میں ایسے اسم ہم دیکھ سکتے ہیں جن کے لاسٹ میں الف آتا ہو. وہ تمام کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ہم او آ ای کی آواز نکال ہی نہیں سکتے نا، ان 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 کی آواز لا ہی نہیں سکتے. تو ایسے اسم جس کے اینڈ میں الف آتا ہو. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہو گئی. تیسرا اسم الاشارہ. اسم الاشارہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. جیسے ھذا، ٹھیک ہے، جیسے تلکا، اوکے، ھذا، تلکا، اولئک، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسم الاشارہ مبنی ہوتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہے اسم موصول. ٹھیک ہے، اسم موصول ہم نے پڑھا ہے الذی، ٹھیک ہے، الذین، یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. یہ تینوں اعرابی حالت میں الذی، الذین ہی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اور بھی ہیں، اس کے بارے میں ہم پوری لسٹ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر. لیکن ابھی اتنا سمجھ لیں کہ اسم موصول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 4 پوائنٹس دیکھے ہم نے مبنی میں. مبنی میں ہم نے 4 پوائنٹس دیکھے. سب سے پہلے الف مقصورہ، پھر ہم نے دیکھا الف، پھر ہم نے دیکھا اسم الاشارہ، پھر ہم نے دیکھا اسم موصول. ٹھیک ہے، یہ 4 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے مبنی کے لیے. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں. دوسری طرف کیا تھا؟ معرب. ٹھیک ہے، معرب. اب معرب کیا ہوتے ہیں؟ اب معرب کو بھی فردر کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے منصرف، منصرف، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر منصرف. ٹھیک ہے، منصرف اور غیر منصرف. منصرف کیا ہوتے ہیں؟ منصرف ہوتے ہیں فلیکسیبل. ٹھیک ہے، فلیکسیبل یعنی پوری طرح سے فلیکسیبل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ یعنی ابھی تک ہم نے جتنے بھی اسما پڑھے ہیں وہ منصرف پڑھے ہیں. مسلم، ان کی تینوں کی اعرابی حالت ہوتی ہے نا، تینوں اعرابی حالت میں یہ ہوتے ہیں. مسلمن، 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 ٹھیک ہے، مسلمانی، مسلمین، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمین. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مومن، مومنن، مومنن، مومنن. یعنی جو تینوں اعرابی حالت میں اپنی شکل کو تبدیل کریں وہ منصرف ہوتے ہیں. اور ابھی تک ہم نے تمام منصرف اسما ہی پڑھے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی؟ ایسے اسما جن کی تینوں اعرابی حالتوں میں شکل مختلف ہو، ڈیفرنٹ ہو. ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں غیر منصرف کی. ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھ لیں کہ جو معرب ہے وہ 98% ہے. پورے قرآن میں 98% اسم جو ہیں وہ معرب ہیں، جس میں سے منصرف 85% ہے اور غیر منصرف 15% ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے زیادہ منصرف اسما قرآن میں ہے. اچھا جی،
اب ہم بات کرتے ہیں منصرف، ہمیں سمجھ میں آ گیا، منصرف کے لیے زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام اسما جو ہیں جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں یہ سب منصرف ہیں، ٹھیک ہے، مبنی ہم نے دیکھ لیا، منصرف ہم نے دیکھ لیا۔ آ جاتے ہیں ہم غیر منصرف پر۔ غیر منصرف سمجھنا زیادہ ایک لیندی پروسیس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غیر منصرف کو کیا ہوتا ہے، اس میں کون کون سی کیٹیگریز ہیں، وہ سب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ غیر منصرف پہلے تو ہوتا کیا ہے اور پھر اس میں کون سے اسما آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو غیر منصرف کی اگر ہم بات کریں تو غیر منصرف سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں تنوین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں تنوین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تنوین نہیں ہوتا۔ دوسری ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں زیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات ہم کرتے ہیں، تیسری بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ واحد اور جمع مکسر کا ہوتا ہے صرف، کیا دیکھا ہم نے کہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں وہ نہ تو تنوین لیتے نہ زیر لیتے، اور وہ صرف واحد اور جمع مکسر کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اس کو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ میری بات کا کیا مطلب ہے۔ ابھی آپ نے صرف یہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ غیر منصرف نہ تنوین لیتا نہ زیر لیتا، اور یہ صرف واحد اور جمع مکسر کے بنتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، غیر منصرف دیکھتے ہیں۔ غیر منصرف کو کہہ لیں کہ پارٹلی فلیکسیبل ہوتا ہے، پارٹلی فلیکسیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جیسے اگر میں کہوں زید اور میں کہوں کہ زید کی تینوں اعرابی حالت بتائیں، تو آپ کہیں گے زیدن، زیدن اور زیدن، ٹھیک ہے، یہ تینوں اعرابی حالت ہو گئیں، ٹھیک ہے، یہ مرفوع، یہ منصوب، یہ مجرور۔ لیکن اگر میں کہوں آدم، ٹھیک ہے، اور میں کہوں کہ اس کی تینوں اعرابی حالت بتائیں، تو آپ کہیں گے، یہ 3 بار لکھا میں نے آدم، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یہ آدمن، آدمن اور آدمن ہونا چاہیے جہاں تک آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ غیر منصرف ہیں، تو اس کے بارے میں ہم ابھی آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا غیر منصرف کیا ہوتا ہے، تنوین نہیں لیتا، یعنی سنگل حرکت لے گا، آدمو، آدمہ۔ اب کہیں گے تنوین نہیں لیتا تو تیسرا والا آدمی ہونا چاہیے، یعنی مجرور حالت میں اس میں زیر لگنا چاہیے، اس طرح سے، ہے نا۔ لیکن یہاں پہ یہ جو زیر ہے نا یہ نہیں لگے گا، بلکہ یہاں پر بھی زبر ہی لگے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، غیر منصرف زیر نہیں لیتا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے، آدمو، آدمہ، آدمہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابراہیم، ٹھیک ہے، میں نے اگر آپ سے کہا کہ یہ ابراہیم جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اب آپ اس کے اعراب بتائیے، میں نے آپ کو بتا دیا غیر منصرف ہے، تو آپ کہیں گے ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیم، یہ ابراہیمی نہیں ہوگا، من نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، من نہیں ہوگا، بلکہ م، ٹھیک ہے، آواز کیا نکلے گی، م، ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، ٹھیک ہے۔ لکھ دیتے ہیں اس کو 3 بار، ٹھیک ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے۔
ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نے تینوں مرفوع میں ابراہیم، منصوب میں ابراہیمہ، مجرور میں بھی ابراہیمہ. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب وہی والی بات ہے نا کہ مسلمینہ، مسلمینہ کیسے پتہ چلے گا مجرور ہے یا منصوب؟ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو غیر منصرف آپ نے یہ دیکھا کہ غیر منصرف اسما وہ ہوتے ہیں جن پہ تنوین نہیں آتی، جب وہ مجرور ہوتے ہیں تو کسرہ نہیں لیتے، اور یہ واحد اور جمع مکسر کے ہی بنتے ہیں. اب ہمارے لیے جو گرامیرینز ہیں انہوں نے کچھ کیٹیگریز ڈیفائن کر دیں جن سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے، انہیں آپ کو نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. سب سے پہلی کیٹیگری کیا ہے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری ہے فیمینن نیمز. ٹھیک ہے، فیمینن نیمز یعنی جتنی بھی عورتوں کے نام ہوتے ہیں، خواتین کے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی گرلش نیمز ہوتے ہیں، گرلز کے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. جیسے کہ زینب. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے کہوں زینب کی اعرابی اس کی تینوں اعرابی حالت بتائیں تو آپ کا جواب ہوگا زینبو، زینبا، زینبا. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے کہتی ہوں مریم تو آپ کا جواب ہوگا مریمو، مریمہ، مریمہ. جتنے بھی فیمینن نیمز ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. یہاں پر ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بقرہ، یہ گائے کو کہتے ہیں، تو کیا یہ بھی غیر منصرف ہے؟ نہیں. گائے، بکری، بلی یہ سب غیر منصرف نہیں ہے. یہ میں ناموں کی بات کر رہی ہوں. نام عائشہ، حفصہ. ٹھیک ہے، جتنے بھی عورتوں کے نام ہوتے ہیں. بکرا عورت تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک جانور کی کیٹیگری ہے نا. تو عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں، جن نام سے ہم انہیں بلاتے ہیں، وہ فیمینن ہوں گے. ٹھیک ہے، چلو ایک کیٹیگری ہو گئی. دوسری بات دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کو کچھ اس طرح سے سمجھیں کہ جتنی مؤنث تھیں یعنی جتنی عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بڑے نازک ہیں. ٹھیک ہے، ہم بڑے نازک ہیں اور ہم تنوین نہیں لے سکتے، تنوین کا بوجھ ہم نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، ہم نازک ہیں، ہم تنوین کا بوجھ نہیں لے سکتے، اور ہمیں جھکنا پسند نہیں ہے. کیا کہا عورتوں نے؟ ہمیں جھکنا پسند نہیں ہے، اس لیے ہم زیر بھی نہیں لیں گے. ہم نہ تو تنوین لیں گے نہ ہم زیر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ غیر منصرف میں آ گئی. اب کیا ہوا؟ کچھ نام بھی ایسے تھے مذکر کے. مذکر کے کچھ نام ایسے تھے جن کے آخر میں گولتا آتا ہے، جن کے آخر میں گولتا آتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی جب مؤنث تنوین نہیں لینا چاہتی، جھکنا نہیں چاہتی، تو ہمارے نام میں بھی تو گولتا آتا ہے، ہم کیوں جھکیں، ہم کیوں تنوین لیں؟ تو بھائی یہ جو لسٹ چل رہی تھی نا یہاں پہ مؤنث کی، ٹھیک ہے، اسی لسٹ میں کچھ مذکر بھی آ گئے. کون سے مذکر؟ وہ مذکر نام جس کے آخر میں گولتا ہو. ٹھیک ہے، ہر اسم نہیں. جیسے بقرہ ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے. جنت ہے، ٹھیک ہے، جنہ وہ غیر منصرف نہیں ہے. وہ مذکر نام، مردوں کے نام جن کے آخر میں گولتا ہو. جیسے اسامہ، یہ کیا ہے؟ لڑکے کا نام ہے نا، لیکن آخری میں گولتا ہے. اسی طرح سے طلحہ، یہ کیا ہے؟ لڑکے کا نام ہے نا، لیکن آخر میں گولتا ہے. تو یہ بھی غیر منصرف ہوں گے. تو اگر میں کہوں کہ آپ نے اسامہ کی تینوں اعرابی حالت بتانی ہے تو آپ جواب دیں گے اسامتو، اسامتا، اسامتا، طلحتو، طلحتا، طلحتا. ٹھیک ہے، یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ تمام مؤنث نام غیر منصرف ہیں. تمام وہ مذکر نام جن کے آخری میں گولتا آتا ہے وہ غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے،
تو ہم نے 2 کیٹیگریز دیکھی. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے اسامہ کو ٹھیک ہے رفع، نصب اور جر میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لکھیں گے اس کو اسامتو، ٹھیک ہے، اسامتا، ٹھیک ہے، اسامتا، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں اعرابی حالت ہو جائیں گی. اسی طرح سے اگر میں آپ سے کہوں طلحہ کو لکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کیا کریں گے طلحہ کو لکھنے کے لیے؟ اگر میں کہوں گی تو آپ کہیں گے طلحۃ، ٹھیک ہے، طلحۃ، طلحۃ، ٹھیک ہے، طلحۃ، 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 ٹھیک ہے. تو یہ تینوں اعرابی حالت ہوں گی. تنوین نہیں آئے گی، کسرہ نہیں آئے گا، اور یہ واحد اور جمع مکسر کے ہی بنیں گے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں اور پڑھیں گے. بہت ساری کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کر پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے پوائنٹس بنائیں، اچھے سے لکھیں اور ان کو یاد کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.